गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सबसे बड़ा इवेंट जो आज हो रहा था वो पाए तकमील को पहुंचा। और इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था पोलिंग टाइम ख़त्म होने तक की सूरत हाल कि पोलिंग स्टेशनों पे आज क्या सूरत हाल रही, और वहाँ से जो डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त हैं वो सारा दिन क्या रिपोर्ट करते रहे। और अब इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है कि जब नताइज आना शुरू हुए उस वक्त भी जो एक सर्वे था और लाइव सर्वे, लाइव गुफ्तगू जो की जा रही थी, डिजिटल मीडिया के लोग, हमारे जर्नलिस्ट वो जो कर रहे थे, उसमें वाज़ेह तौर पर 70-80% लोग जो है वो इमरान खान, पीटीआई और कैदी 804 को वोट दे रहे थे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पीटीआई का इत्तेहाद था और सीट एडजस्टमेंट थी और उनको वोट दे रहे थे, और उन्हीं में से सब बबांगे दुहल बता रहे थे। और कोई इक्का-दुक्का वोट था जो कि नून लीग को जा रहा था या किसी और उम्मीदवार को या पीपल्स पार्टी को। तो अब जबकि पोलिंग मुकम्मल हो चुकी और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ। गिनती का अमल जब शुरू हुआ तो उस वक़्त भी तब सबसे तमाम के तमाम, एक नहीं तमाम के तमाम ओवरऑल जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर हलके में आगे थी। उनका उम्मीदवार नंबर 1 पे, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन नंबर 1 पे, पीटीआई जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, वो नंबर 1 पे थे। और मार्जिन हर पोलिंग स्टेशन का ये मार्जिन आ रहा था, कहीं पे 20 वोट, कहीं पे 50, कहीं पे 100 वोटों का फ़र्क। और क्योंकि 9-10 लाख वोटर हैं और 24 हलके हैं और आबादी के एतबार से छोटे हलके हैं, इसलिए 50 वोट 50 वोट का फ़र्क, 100 वोट का फ़र्क, 10 वोट का फ़र्क, हर हलके से, हर पोलिंग स्टेशन से यही रिज़ल्ट आ रहा था और यही ट्रेंड शुरू से ही पता चल गया कि ट्रेंड क्या है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो मुख्तलिफ निशानों पर लड़ रहे थे, उनके नंबर आना शुरू हो गए। और ये इस बर्क रफ्तारी से रिज़ल्ट आ रहे थे कि हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे प्राइवेट मीडिया चैनल्स कहते हैं, वो भी ये रिपोर्टिंग शुरू हो गई। बिल्कुल 8 फरवरी 2024 की तरह रिपोर्टिंग शुरू हो गई। जियो ने, एआरवाई ने खबरें देना शुरू कर दी कि आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं और मुसलसल आगे हैं। जबकि जो समा टीवी था, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो एक है किंग्स पार्टी नई बनाई थी, वो रिज़ल्ट अपने मुताबिक दे रहा था। तो इसलिए जियो न्यूज़ जो है वो अपने अपने रिज़ल्ट देना शुरू कर दिया। जब सामने रिजल्ट आना शुरू हुए जियो न्यूज़ पे, एआरवाई न्यूज़ पे, इब्तदाई नताइज बिल्कुल वही आए जो 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से मार्केट ओपन हुई थी और ख्वाजा आसिफ हार रहे थे, रेहाना इम्तियाज डार जीत रही थी, नवाज शरीफ हार रहे थे और उनके मद्दे मुकाबल डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही थी, महज शराफत जीत रहे थे, मरीम नवाज हार रही थी। वही नताइज आना शुरू हुए जब गिलगित बल्तिस्तान के, तो उसके बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने। और नून लीग कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, और कहीं थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। और इस तरीके से मजमूई तौर पर जो नताइज सामने आए, उसमें 17 से 18 सीटें जो हैं, यानी कि 2/3 अक्सरियत, वाज़ेह तौर पर 24 सीटें, और 24 सीटों का अगर आप निकाल लें 16 सीटें, तो वो बनती हैं 66-67%। और 17-18 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे थे, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये दोनों आगे जा रहे थे और नताइज आना शुरू हुए। और जब नताइज आना शुरू हुए तो फिर रिटर्निंग अफसरों ने रोक दिया, तमाम के तमाम रिटर्निंग अफसरों को भी रोक दिया, और रिटर्निंग अफसरों ने पोलिंग ऑफिसर्स को रोक दिया कि आपने फॉर्म 45 जारी नहीं करने। और जब फॉर्म 45 रोके गए तो उसके बाद मामलात खराब होना शुरू हो गए और गड़बड़ होना शुरू हो गए। और जब यह तशवीश हुई तो उसके बाद फिर अगला काम यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट आना शुरू हुआ टेलीविजन चैनल्स पे। और जिन नताइज जहाँ पे पीटीआई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जीत रही थी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज को आगे करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जो 8 फरवरी 2024 को हुआ। नताइज रोक दिए गए। नताइज रोकने के बाद राब्ते किए गए, रावलपिंडी में राब्ते किए गए, और उसके बाद जब राब्ते बहाल हुए तो उन्होंने कहा कि अब आप ज़रा माहौल बनाना शुरू कर दें ताकि फॉर्म 47 का माहौल बनाया जा सके। और उसके बाद फिर ये सिलसिला भी शुरू हुआ। मैं आपको कुछ गुफ्तगू सुनवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो क्या थी। और बाकायदा तौर पे नताइज जो हैं जब रोके गए तो उसके बाद
یہ شور مچ گیا کہ جناب یہ تو سلسلہ درست نہیں ہے، اور نتائج روکنے کا عمل شروع ہو گیا۔ وہاں پہ جو لوگ رپورٹ کر رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا کے، مقامی ٹیلی ویژن چینلز کے جو نوجوان وہاں پہ موجود تھے، جب انہوں نے یہ ساری صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب نتائج جو روک دیے گئے ہیں اور ہم باہر منتظر ہیں، ہمیں فارم 45 جاری نہیں کیا جا رہا، اور فارم 45 نہیں جاری کیا جا رہا، اور یہاں پہ تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور جب فارم 47 ایشو نہیں کیا گیا تو تب جناب معاملات جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو جانکاری ہونا شروع ہوئی کہ یہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ ہوا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں پھڈا شروع ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور الیکشن کے نتائج بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور ہم نتائج قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور کام ہوا، اور یہ ندیم افضل چند کا سٹیٹمنٹ آیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند نے کہا کہ وفاقی حکومت پر گلگت بلتستان کے انتخابات میں انجینئرنگ سے باز رہے۔ یعنی پیپلز پارٹی خود الزام لگانا شروع ہو گئی نون لیگ پہ، کیونکہ فارم 47 جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو ملے گی۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ جی آپ انجینئرنگ سے باز آئیں، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے گلگت بلتستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا نہیں جا سکتا۔ دو وفاقی وزراء گلگت بلتستان میں موجود ہیں جو سرکاری مشینری اور انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر انتخابی نتائج کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پریزائڈنگ افسروں کو فارم 45 جاری نہ کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، جو کہ انتخابی عمل کی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ دو وفاقی وزراء امیر مقام علیم خان کی گلگت بلتستان میں موجودگی اور ان کی سرگرمیاں غیر جانبدار انتخابات کے تقاضوں کے منافی ہیں، اور اگر فارم 45 روک کے گئے یا نتائج میں کسی قسم کی رد و بدل کی گئی تو صرف گلگت بلتستان کے عوام کے مینڈیٹ پر حملہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے انتخابی نظام کے ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اور ندیم افضل چند نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لے، پریزائڈنگ افسران کو تحفظ فراہم کریں، فارم 45 کی بروقت فراہمی یقینی بنائے، اور انتخابی عمل میں مداخلت کرنے والے تمام عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں اس نے یہ کر دیا شور و غوغا، اور اس کا واحد مقصد کیا تھا؟ واحد مقصد یہ تھا کہ جناب یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان کا ویڈیو پیغام آیا، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مسلسل انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کا سٹیٹمنٹ ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بلکہ ایون رات کو فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیوسلی کینڈیڈیٹس پہ پریشر ڈلوا رہے ہیں اور وعدے بھی کر رہے ہیں۔ رات کو بھی گلگت کا آئی پی پی کا امیدوار کو زبردستی وڈرا کیا ہے۔ آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا دوسرے ہفتے کا۔ تو حکومت ہر قسم کی پریشر ڈال رہی ہے۔ صبح بھی ہم نے جب دیکھا ہمارے پولنگ اسٹیشن جہاں پہ ہماری میجورٹی تھی اس کو وہ پولنگ اسٹیشن رات ہی رات چینج ہو گئے تاکہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو ووٹ کا حق حاصل نہ ہو۔ تو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات۔ تو میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں، اور اس الیکشن کمیشن، یہ بھی جو الیکشن کمیشن ہے، جس طرح اس نے الیکشن کے دوران بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کرنے کی اجازت دی، منسٹرز بیٹھے یہاں پہ کمپین کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے بلکہ سلیکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ الیکشن نہیں ہو رہے، سلیکشن ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شور کس لیے مچا رہی تھی؟ وہ شور اس لیے مچا رہی تھی کہ جناب یہ جو رزلٹ ہیں، جو فارم 47 ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے یہ رزلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دینا۔ تو آپ نے یہ تو پیپلز پارٹی کو جب اندازہ ہوا کہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو، اور فارم 47 جائے گا نون لیگ کو، تب پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، پھر 50-50 ہوگا، بلکہ ہمیں زیادہ دیا جائے، ہم حکومت بنائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب
بلاول بھٹو نے بھی الزام لگا دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی الزام لگا دیا کہ جناب یہ سارا کچھ تبدیل کیا جا رہا ہے, یہ رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ذرا اس اوپر فون کھڑکنا شروع ہو گئے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ پھر بلاول بھٹو نے ملاقات کی اور پھر شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا, وزیر اعظم کو, کہ جناب یہ سلسلہ پھر نہیں ہوگا, اگر آپ نے گلگت بلتستان آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تو اور فارم 47 اپنے پاس رکھنا ہے اور اسی طریقے سے مداخلت کرنی ہے, تو پھر یہ رزلٹ ہمیں قبول نہیں ہوگا. لہذا اگر پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنا ہے تو پھر ہم مل کر کھائیں گے, یہ کیک مل کر کھائیں گے, اور اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دی جائے. اور پھر وہی ہوا, اور اب رزلٹ روکے ہوئے ہیں, اور اب جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک جاری کیا, اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ آخر سارے کے سارے لوگ کدھر ہیں, کیونکہ اتنا بڑا کچھ ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے, مجلس وحدت المسلمین جیت رہے ہیں, اور اسکردو میں باقی شہروں میں جو جیتنے والے امیدوار ہیں وہ اپنا جشن منا رہے ہیں, کیونکہ پولنگ ایجنٹ تو اندر ہوتے ہیں, تو مرکزی جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں ہے. تو پھر پی ٹی آئی نے اعلامیہ جاری کیا ہے, ابھی پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان الیکشن کے بارے میں, اور کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ میڈیا گواہ ہے, میڈیا بھی گواہ ہے کہ کون جیت رہا ہے. میڈیا کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, میڈیا کو بھی پتا ہے وحدت المسلمین جیت رہے ہیں, اور 2/3 اکثریت, کم از کم بھی 70% سیٹیں جو دن میں ماحول دیکھا گیا تھا وہی ماحول نتائج میں بھی نظر آیا. گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا کہ بدترین انتخابی دھاندلی, نتائج میں رد و بدل, کوششوں اور ریاستی مشینری کے کھلے استعمال کی شدید مذمت, اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق شام 7 بجے تک پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار واضح برتری حاصل کیے ہوئے تھے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر گنتی شروع ہو چکی تھی, کیونکہ 200 400 500 اتنے ووٹ تھے, اور اتنی ہی وہ پولنگ اسٹیشن, ایک پولنگ اسٹیشن پہ 500 700 کا جو پولنگ اسٹیشن تھا, تو 500 ووٹ گنتے میں کتنی دیر لگتی ہے, 600 ووٹ گنتی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو 7 بجے رزلٹس آ چکے تھے, اور 7 بجے ٹرینڈ کا معلوم ہو چکا تھا کہ کیا ٹرینڈز ہیں. اس میں جو سامنے ہیں جی 7 بجے پی ٹی آئی نے کہا کہ 7 بجے رزلٹ آ چکے تھے, اور اس کے فوراً بعد اچانک مخصوص پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنا شروع ہوئے, اور غیر معمولی طور پر 80% سے زائد ٹرن آؤٹ دکھایا گیا. اب یہاں پہ جو شہروں میں یہ دھاندلی کر نہیں سکتے تھے, اور شہروں میں دھاندلی ان کے لیے مشکل تھا, وہاں پہ 30 to 40% ٹرن آؤٹ ہے, اور جو پہاڑی علاقے ہیں اوپر, کیونکہ سارا آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان کا سارا علاقہ آپ نے دیکھا پہاڑی علاقہ ہے, اور جو اوپر پہاڑوں پہ تھے پولنگ اسٹیشن, وہاں پہ 80% ٹرن آؤٹ آنا شروع ہو گیا, یعنی 100 میں سے 80 ووٹ جو ہیں کاسٹ ہو گئے, اور 1000 تھے تو 800 ووٹ 800 850 ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہونا شروع ہو گئے, اور 700 سے 800 ووٹ نکلنا وہاں پہ شروع ہو گئے, اور 80% سے زائد ٹرن آؤٹ وہاں پہ شروع ہو گیا, جس کے بعد بہت اچھی طریقے سے اور پولنگ ایجنٹس کو فارم 46 جو ہے فراہم کرنے سے بھی انکار کیا گیا, اور الیکشن قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی, اور نگر سمیت مختلف علاقوں میں ایسے شواہد بھی سامنے آئے جہاں مخالف جماعتوں کے افراد کو جعلی بیلٹ پیپرز کے ساتھ پکڑا گیا, اور اطلاعات کے مطابق صبح کے وقت کچھ عناصر کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے چاہتی ہے کہ دھاندلی صرف پولنگ ڈے تک محدود نہیں, اس سے بھی پری پول ڈگنگ کے ذریعے اس سے بھی پری پول ڈگنگ کے ذریعے بھی انتخابی عمل جو ہے متنازع بن چکا ہے. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جی. یہ تمام اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ایک بار پھر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے تمام پولنگ اسٹیشنز کے مستند نتائج فوری طور پر جاری کیے جائیں, امیدوار کو فارم 45 46 بلا تاخیر فراہم کیے جائیں, مشکوک پولنگ اسٹیشنز کی فوری تحقیقات کر کے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کی جائیں, اور گلگت بلتستان کے عوام کو یقین دلایا جائے کہ ووٹ کا ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا. یہ سب کچھ ہوا, اور یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز بالکل خاموش ہے, کیونکہ وہ اس لیے خاموش ہے کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے, مجلس وحدت المسلمین الزام لگا رہی ہے, پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے, لیکن مسلم لیگ نواز بالکل خاموش ہے, اور وہ ہوا بھی نہیں لگنے دے رہی, اور وہ ایسے شو کر رہی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اور بالکل سب کچھ A1 جا رہا ہے.
اور وہ اس حد تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور مطمئن ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے جی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے کہ فارم 45 جو ہے، فارم 47 جو ہے، ان کو ایشو کیا جانے کا اطلاعات ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، جبکہ وہاں پہ جو میڈیا ہے وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صورتحال یہ نہیں جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر